अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पीडीएम ने कराची में पावर शो किया जिसको हुकूमत ये समझती है कि उस शो में पावर नहीं था। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया इस्लामाबाद की तरफ कि जी लॉन्ग मार्च किया जाएगा, कराची से निकाला जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि जी एक कारवां जो कि इस्लामाबाद तक जाएगा, मूव ऑन। अब सवाल यही है, अगेन पूछते रहे कि जी ये बता दें कि आखिरकार इस सारी सिचुएशन का एंड अप रिजल्ट क्या होगा। कोई एक लाए अमल होगा जो कि तय किया गया होगा, जिसके अकॉर्डिंगली ये सारे जलसे, धरने या जो भी स्ट्रैटेजी इस वक्त अपनाई जा रही है अपोजिशन की, वो होगी। लेकिन स्टिल देयर इज़ नो कंक्रीट, जिसे कहते हैं कि एक कोई वाज़ेह जवाब सामने नहीं आ रहा। दूसरी जानब जी, आज शहबाज शरीफ साहब कराची में सहाफ़ियों से मिले और मुलाकात में वहाँ भी बहुत सारे सवालात उठाए गए। वहाँ भी मैंने भी पूछा उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन अगेन द थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सॉल्व थिंग्स, जो कि समझ में नहीं आ रही कि अपोजिशन की जो सियासत का महवर है वो आखिरकार किस तरफ जा रहा है। लेकिन एक बात आज शहबाज शरीफ साहब ने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि जी अगर मौका मिला और जो कि वो चाहते हैं, जिस तरह से कि उन्होंने कहा कि जो हम समझ रहे हैं चीज़ों को, तो हम एक नेशनल हुकूमत की तरफ जाएंगे, कौमी हुकूमत की तरफ जाने की बात की उन्होंने। हुकूमत अगर बनाई जाती है इस हवाले से इस ज़मन में, अब ये जो कौमी हुकूमत की बात है और जो आज बात उन्होंने की है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं और मेजर करते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहला जो पॉइंट नज़र आता है वो ये कि अपोजिशन का मुत्तफ़िक होना और तमाम पार्टीज़ का एक साथ चलना मिलकर, ये इंतहाई अहम वक्त की ज़रूरत है हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए, जो कि नज़र नहीं आती। एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कल ये कहते हुए नज़र आए जब उन्होंने खैरपुर में खिताब किया कि दोस्तों को के साथ हाथ मिलाया लेकिन दोस्तों ने धोखा दिया और अब हम अकेले चल रहे हैं। तो नज़र तो ये आ रहा है कि अपोजिशन की बातें आपस में ही एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। हुकूमत को टफ़ टाइम देने के बजाय उनके आपस के मसाइल हैं जो कि हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अनटिल हमने माजी में भी यही देखा है कि जब तक हुकूमतें एक साथ, जब तक जमातें एक साथ अपोजिशन की नहीं खड़ी होंगी, तो फिर किस तरह से ये लाएअमल मौसर हो सकता है और किस तरह से ये अवामी जो नुमाइंदगी है और अवामी मसाइल के जो हल हैं वो पार्लियामेंट तक जाएंगे और वहाँ पर बात होगी। दूसरी तरफ जो हुकूमत कह रही है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपोजिशन कुछ भी कर ले, चाहे किस तरह के भी जलसे जुलूस कर ले, उनके ऊपर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुकूमत को इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ना चाहिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में जा रहा है, महंगाई डबल डिजिट्स में चली गई है। और महंगाई की जहां हम बात करते हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक आवाम से है, और जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम के लिए जो क़ुव्वत ख़रीद है, जो परचेजिंग पावर है, जो पर कैपिटा इनकम है, इन सारी चीज़ों पे जब तक हुकूमत फोकस नहीं करेगी तो हुकूमत चाहे कुछ भी कह ले, आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी उसकी रिड्यूस होती जाएगी। उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी क्योंकि आवाम को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि अपोजिशन और हुकूमत आपस में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। दे जस्ट वांट कि जी उनकी जो परचेजिंग पावर है, क़ुव्वत ख़रीद है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़नी चाहिए, रोज़गार के मौक़े फ़राहम होने चाहिए, अच्छी तालीम, सेहत और इन सारी चीज़ों पर, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब माजी में जब अपोजिशन में थे तो कहते आए थे, बावर कराते आए कि ये सारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और आवाम को भी इसी से लगाव है और इसी से मतलब है। तो जी महंगाई के सताए अवाम के लिए एक वैसे खुशखबरी भी आती जा रही है कि पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान है। इट्स नॉट बिन फाइनलाइज येट, बट दो के ये हम बातें सुन रहे हैं। वेल, इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे और ख़ास तौर पे जी इन सारी सिचुएशंस के ऊपर ही डिस्कशन आज का होगा। पैनल में हमारे मौजूद मेहमान हैं मौजूद, स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, साथ हैं अदील अहमद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MP। खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया अदील, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप पे शाहिदा रहमानी साहबा हैं, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहबा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद टेलीफोन पे डॉक्टर निसार चीमा साहब हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग आज। सबसे पहले अदील आप ही की तरफ चलते हैं। पावर शोज़ कर रही हैं PDM की जमातें भी, अपोजिशन भी मुतहरक है, अपोजिशन की दीगर जमातें यानी कि पीपल्स पार्टी भी हमें नज़र आ रही है। आप लोग बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगेन मैंने जैसे कि कहा कि आवाम के
عدالت میں تو فرق پڑتا ہے کیونکہ جب مہنگائی ہوگی, جب انفلیشن بڑھے گی, پرچیزنگ پاور نہیں ہوگی, پر کیپٹا انکم نہیں بڑھے گا, صحت, صفائی, تعلیم, یہ ساری چیزیں ہاتھ سے باہر ہوتی جائیں گی تو پھر عوام تو چیخیں ماریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں آپ نے بہت ساری باتیں کی اپنے انٹروڈکشن میں بھی, سوال میں بھی کافی سوال ہیں. جہاں تک تعلق ہے اپوزیشن کے جلسے جلوسوں کا, پی ڈی ایم کی موومنٹ کا اور ان کے بیانیے کا, وہ میں حلیم عادل شیخ صاحب کو کوٹ کروں گا دوبارہ. انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کہی کہ پی ڈی ایم جو ہے اب اس میں سے پی نکل گیا ہے, صرف ڈی ایم رہ گیا ہے, یعنی ڈیزل موومنٹ رہ گئی ہے. اور جو ڈیزل ڈلوا دے گا تو مولانا صاحب اس طرف چل پڑیں گے. تو یہ مولانا صاحب اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس جو پی ڈی ایم تھا اب جو ڈی ایم رہ گیا. حکومت کو جہاں تک کتنا خطرہ ہے, کیا افیکٹ پڑے گا, وہ ان کے جلسے جلوسوں سے نہ پہلے کبھی افیکٹ پڑا جب یہ سارے کمبائنڈ تھے, اور اب تو بغل گیر بھائیوں میں آپس میں ہی لڑائی ہو گئی ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ, ان کی ایک ویڈیو کلپ بھی موجود ہے کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. ہاں وہ اصل میں لڑائی ہو گئی, علیحدہ بھی ہو گئے. تو جب پہلے یہ اکٹھے تھے اس وقت حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا, تو اب بھی ان سے کوئی خطرہ یا کوئی وہ نہیں. ہاں اگر پی ڈی ایم عوامی ایشوز پر بات کرے, اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ لوگوں کے مسائل پر بات کرے, یا اگر وہ ایشوز جس سے ملک کی معاشی حالت بہتر ہو, جس سے ملک میں انتخابی اصلاحات آئیں, جس سے ملک کی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہوں, جس سے دیگر ٹیکس کلیکشن بڑھنے کی کوئی سجیشنز ہوں, فارن پالیسی میں کوئی سجیشنز ہوں, کوئی اگر پروڈکٹیو چیز پہ بات کریں, کسی جینین ایشوز پہ اگر بات کریں, پھر تو فرق پڑے گا گورنمنٹ کو. کیونکہ عوام, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ عوام کو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. دیکھیں عوام میں, ہماری پاکستان کی عوام اب باشعور عوام ہے, اور ان کو سب پتہ ہے, سب سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی کیا بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے, کون سی پارٹی جو ہے وہ ماضی میں اقتدار میں رہی ہے اور اس وقت انہوں نے کیا کیا گل کھلائے, کن جماعتوں نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچایا جہاں پر یہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی تو ایک دیوالیہ ملک کو کس طرح سے انہوں نے کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے استحکام کے رستے پر ڈالا یا معاشی ترقی کے رستے پر ڈالا. انڈیا کی جو ایشوز تھے شروع میں حکومت سنبھالتے ہوئے, ان ایشوز, ان چیلنجز کو ملک میں, ریجن میں اسٹیبلٹی, پیس مینٹین کرنے کے لیے جو گیسچرز کیے, جیسے ہماری فوج نے ان کے پائلٹ, ان کے جہاز بھی گرائے, پائلٹ بھی پکڑا, اس کے باوجود اس کو ریلیز کیا گیا تاکہ اس ملک میں, اس خطے میں, اس ریجن میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی رہے, جس کی, اور اسٹیبلٹی کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی سے, اور اکنامک ایکٹیویٹی کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ لوگوں کی خوشحالی سے. پھر جس طرح کووڈ کی صورتحال آئی, ساری اپوزیشن, ساری ہماری میڈیا جو ہے وہ یہ تنقید کر رہی تھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگا دیں, کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگا دیں. جس طرح سے اسٹیئر آؤٹ کیا اس ملک کو, اکانومی کو بھی بچایا اور غریب لوگوں کو بھی بچایا, اور جس طرح سے پیکیجز رول آؤٹ کیے, جس طرح احساس ایمرجنسی کیش پروگرام دیا, جس طرح سے لوگوں کے بجلی کے 3 مہینے کے بلز معاف کیے, جس طرح سے ٹیکس میں ریلیف دی گئی انڈسٹری کو تاکہ لیبر کو لے آف نہ کیا جائے, اور جو سہولیات جو ہیں وہ عوام کو دی گئی, تو وہ سب اس قوم نے دیکھا, اور دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے کہ کس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے مطلب پاکستان کو ان ملکوں کی لسٹ میں شامل کیا جو ملک جو ہے کووڈ کی تباہی سے جو ہے وہ اس میں بہتر طریقے سے اس کو مینیج کیا. تو اب جہاں تک اس کی بات ہے پی ڈی ایم کی, تو پی ڈی ایم اگر ان جینین ایشوز پر بات کرے تو ان کی بات میں کوئی وزن ہو, ان کے موومنٹ میں کوئی اثر ہو, اور اس سے کوئی گورنمنٹ کو فرق پڑے. لیکن وہ ان کی اپنی تحریک جو ہے وہ اپنے اپنے کیسز بچانے کی تحریک ہے, جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیٹ می گو ٹو شاہدہ اینڈ نثار چیمہ صاحب ایز ویل. شاہدہ رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. شاہدہ رحمانی صاحب, پیپلز پارٹی کو گلے ہیں پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے کہ دوستوں کا, بلاول صاحب نے کہا ساتھ دیا, لیکن دوستوں نے جو ہے وہ ہاتھ کر دیا اور اب اکیلے ہی کافی ہیں لے کے چل رہے ہیں, اور بار بار ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں. ہاؤ فار افیکٹو اٹ از؟
بہت شکریہ ردا. آپ دیکھیں تمام پولیٹیکل جماعتوں کی اپنی اساس اپنا نظریہ ہوتا ہے, ہر ایک اپنی اپنی سیاسی تحریک بھی چلا رہا ہے, اور کون نظریاتی سیاست کر رہا ہے, کس نے جمہوریت کے لیے اس ملک میں قربانیاں دی. پوری قوم جانتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جمہوری بیک گراؤنڈ ہے, اور 55 سال سے زائد یعنی تقریباً 54 ایئرز ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے لاتعداد قربانیاں دی, جس میں 70,000 سے زائد ہمارے ورکرز نے کوڑے کھائے, پابند سلاسل ہوئے, ہماری لیڈرشپ نے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا, ہمارے ورکرز نے پھانسی کے پھندوں کو چوما. ضیاء جیسے لوگ جو ہیں وہ ضیاء عامر اور مشرف عامر جیسے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ ختم کر سکے, یہ وہ خواب ہے. دوسری بات آپ نے کہا ہمیں کسی کا نہ خوف ہے, ہم نے ہمیشہ اپنی نظریے کے تحت سیاست کی, اور آپ نے یہ دیکھا کہ 2014 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کا حصہ بنانا چاہا کہ دھرنے میں پیپلز پارٹی ساتھ دے. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا ساتھ دیا, پارلیمنٹ کا ساتھ دیا, آئین کا ساتھ دیا, قانون کی بالادستی کا ساتھ دیا, اور یہی سازش جب 2018 کے انتخابات پر جب تمام پارٹیز کو تشویش تھی الیکشن نتائج پر, اور کہا گیا کہ اپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی, اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے آگے بڑھ کر فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے اور تمام پارٹیز کو راضی کر کے لے جائیں گے, اور آپ نے فیصلے کیے وہ کتنے درست ثابت ہوئے. یہ 3 سال کے اندر یہ جو ایک تبدیلی کا نعرہ دیا گیا تھا, جو تبدیلی کا خواب دکھایا گیا تھا, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیموکریٹ ابھی بات کی پی ڈی ایم کی, اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آج آپ کو مولانا ڈیزل نظر آ رہے ہیں, جب اے جی کے میں آپ گئے تھے الیکشن لڑنے تو اس وقت ڈیزل نظر نہیں آئے, جب راشد سمرو کے لیے یہاں اتحاد کیا گیا سندھ کے اندر تو ڈیزل نظر نہیں آیا, کیا وہ ڈیزل آپ کو مل رہا تھا؟ یعنی اس طرح کی بات, ہر ایک کی ایک عزت ہوتی, تقریم ہوتی, تمام سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن انسان کو سب سے پہلے عزت و تقریم کے ساتھ سب کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہم نے کبھی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کی, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت جمہوریت کے, اور آج بھی جس بات پر ہمارے اختلاف ہوا, آج جلسہ کیا پی ڈی ایم نے, بہت اچھی بات ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ریزگنیشن ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ آپ تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھ گئی, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید ہوئی کہ ہم نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں رہ کے اپوزیشن بھی کریں گے, تبدیلی بھی ان ہاؤس ہوگی, لیکن جب باہمی اتفاق کے ساتھ بیٹھیں گے. ہمارا اختلاف وہاں سے شروع ہوا تھا کہ جب پیپلز پارٹی ٹھیک ہے شاہدہ مجھے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی طرف بھی جانا ہے. نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کیسے کرنا ہے؟ نثار چیمہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے جی. نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. نثار چیمہ صاحب آپ لوگ کی جو بات ہو رہی ہے لانگ مارچ کرنے کی, پھر پی ڈی ایم کا جلسہ کر دیا ہے جی کراچی میں, اب یہ مطلب جلسے جب ہوتے تھے, آئی ریممبر کہ جب پی ڈی ایم کے بھی جلسے ہوئے تو ایک مومنٹم بنایا گیا, جب ماضی میں بھی جو جماعتیں جلسے کرتی تھیں ایک مومنٹم کریٹ کیا جاتا تھا کہ جی دس از دا پیٹرن اینڈ تھرو دس وی ول گو فار اٹ. اب یہ کیسا ہے کہ 4 مہینے بعد کوئی ایک جلسہ ہو جاتا ہے, 6 مہینے بعد کوئی ایک جلسہ ہو جاتا ہے. واٹ آئی بلیو کہ یہ تو جسے کہتے ہیں نا لائف میں کوئی ایک جان ڈالنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ جی زندگی باقی ہے پی ڈی ایم کی روح میں, وہ آپ ایک اس کو اجاگر کرنے کے لیے شاید کوئی ایک جلسہ یا کوئی ایک پارٹی اجلاس کر دیتے ہیں یا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کر دیتے ہیں کہ پتہ چلا جی اپوزیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہماری پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون یا اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان میں تو دیکھیں وہ تو پوری طرح متحرک ہیں ماشاءاللہ, ایکٹیو ہیں, افیکٹو ہیں. بے جان تو پی ٹی آئی ہے جس نے یہ ہے کہ ایک بدترین کارکردگی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور اسی کی وجہ سے دیکھیں کہ عوام چونکہ ان سے تنگ ہیں, بالکل ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم دراصل عوام کی آواز بنی ہے, پوری قوم کی آواز بنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے روز کی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل تو بات یہ ہے کہ یعنی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے کرتوت ہی کافی ہیں ان کی تباہی کے لیے, ان کے زوال کے لیے, ان کی شکست کے لیے, ان کے خاتمے کے لیے. ان کو کسی مؤثر اپوزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ جو نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کیے, جن کی ہمارے ملک کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. کبھی آپ کو مثال ملی اس طرح کی مہنگائی کی؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, بجلی, پیٹرول, گیس, اس کی قیمتیں کہاں چلی گئیں؟ آپ اشیاء خرد و نوش دیکھیں,
یہ آپ چینی دیکھیں جو ہمارے دور میں آج سے 3 سال پہلے 55 روپے فی کلو تھی، آج اس سے ڈبل پہ فروخت ہو رہی ہے. آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ ہر چیز کو اسی طرح آگ لگی ہوئی ہے، یعنی قیمتیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، عوام کی پہنچ سے باہر ہے. اس طرح کی بے روزگاری کبھی نہ تھی، اس طرح کی بدترین گورننس کبھی نہ تھی. اور یہ دیکھیں، اور پھر یہ کہ جس طرح انہوں نے جھوٹے دعوے اور جھوٹے وعدے کیے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور یہ کہ $200 ارب باہر سے لائیں گے، $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے، اور $100 ارب سے عوام کی حالت بہتر بنائیں گے. کدھر کے دعوے سارے؟ دیکھیں پھر یہ ہے کہ صاحب کے نام پہ بدترین انتقام، یہ نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کیے ہیں، اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے ریکارڈ. اور یہ ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں سرکاری افسران کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہے اس میں یہ بدترین سیاسی مداخلت کے نئے ریکارڈ. یہ ہمارے، میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں بھی یہ صورت ہے کہ آپ ان کے ایم پی ایم ایل اے جو ظاہر ہے پنجاب میں زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کے ایم ایل اے ایم پی چھوڑے جو شکست خوردہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کے کہنے میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور بدترین قسم کے بدنام قسم کے افسران جو ہیں وہ ان کی تعیناتی کی جا رہی ہے، جو یہ ہے کہ جو ان کے جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ہارے ہوئے ان کی منظور نظر ہے. اچھا تو ٹھیک ہے، یہ میں ذرا اس طرح کے ہاں جی. اچھا میں نے ایک بریک لے رہا ہے جی، بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں، میں پھر آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا جواب لے رہی ہوں مزید بھی، ایک بریک پہ مجھے جانا ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. اسٹیٹ میں ویلکم بیک ناظرین. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ جی پی ڈی ایم، اور ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں پاور شو ہوا، اس کے علاوہ جو حکومت کا موقف ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. موونگ ٹورڈز عدیل، میں عدیل کی طرف جاؤں گی. عدیل، آج اپوزیشن کی طرف سے ایک اور بات سامنے آئی ہے، قومی حکومت کے قیام کی تجویز دی ہے جی. قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر جو ہیں انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے، اور آج یہ بات کی انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کراچی کے اندر. تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی جو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ جی ملک اتنے زیادہ مسائل کے اندر چلا گیا کہ اگر اب حکومت بنانے کا موقع بھی ملے گا تو قومی حکومت کی طرف جائیں گے. آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہر کوئی بات کر رہا ہے نئے الیکشنز کی، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، اور ساتھ ہی جی ہر کوئی پر امید ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے. جی دیکھیں، مجھے تو سب سے پہلے قومی حکومت کے لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ قومی حکومت سے جناب شہباز شریف صاحب کی کیا مراد ہے. اوکے. اگر تو ان کی مراد ہے کہ ساری جماعتیں ریجیکٹڈ جماعتیں جو کہ 3 سال سے شور مچا رہی ہیں اور گلی گلی سڑک سڑک خوار ہو رہی ہیں، اگر وہ مل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ ٹرائی کر لیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے الگ الگ حکومتیں بنا کر اس ملک کو لوٹا ہے اور قرضوں اور بحرانوں اور معاشی تباہی کے دلدل میں پہنچایا ہے. اب سب مل کے ایک ساتھ دوبارہ اس کو اسی طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ خام خیالی ہے، ممکن نہیں ہے. یہ جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے جو تباہی اور بربادی یہ کر کے گئے تھے اس کو سمیٹنے میں یہ 3 سال جاں فشانی کے ساتھ کام کیا ہے. یہاں تک کہ 1-2 مرتبہ صرف 1-2 دن کی ہی چھٹی انہوں نے لی، اور اس کے علاوہ وہ مسلسل دن رات اس ملک کو واپس صحیح ٹریک پر لانے میں اپنی کوششیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو دوبارہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے ہاتھ میں دوبارہ دے دے گی تاکہ یہ دوبارہ اس کو واپس تباہی کے راستے پہ لے کے جائیں، تو ایسا ہونے نہیں جا رہا. یہ ان کی خوش فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ دوبارہ یہ ان کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے قومی حکومت کی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں مل کر قومی حکومت بنا لیں گے تو پہلے یہ ساری جماعتیں مل کر اپوزیشن تو کر لیں. ٹھیک ہے، مطلب اپوزیشن کرنے کے لیے بھی یہ ساری اکٹھی نہیں ہے، ساری ایک پیج پر نہیں ہے. ہر پارٹی یا بلکہ ساری جماعتوں کو چھوڑیں، صرف پاکستان مسلم لیگ نون جس کے صدر شہباز شریف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں میڈیا سے، وہ اپنی جماعت کو تو پہلے ایک کر لیں. ان کی جماعت جو ہے وہ بھی آپس میں تقسیم ہے. تو میرے خیال سے بجائے قومی حکومت کے خواب دیکھنے کے اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی اپنی پارٹیوں کو تباہی سے بچا لیں. ان کی پارٹیاں بکھر گئی ہیں
اور یہ آگے ان کی پارٹیاں ہی ختم ہونے جا رہی ہیں، بالکل ہی سکڑ گئے ہیں یہ لوگ. تو اگر اپنی پارٹیوں کو ہی صرف تباہی سے بچا لیں تو وہی ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، نہ کہ اتنے بڑے خواب دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے، میں شاہدہ رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. شاہدہ مجھے بتائیے گا کہ ایک قومی حکومت کے قیام کی تجویز دی ہے آج شہباز شریف صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے کیسے دیکھتی ہے؟ پلس ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں آپس میں درار ڈال کے بیٹھیں گی، جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا، تو اس کا حکومت کو ہی فائدہ ہونا ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ سنگل انڈیویجولی واک آؤٹ کر کے پارٹی لے کے چلنا اور پھر اپوزیشن کرنا افیکٹو ہوگا؟ دیکھیے ریزا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی. شہباز شریف صاحب میجورٹی رکھتے تھے این اے میں ایز اے اپوزیشن، تو اپوزیشن میں سب سے بڑی تعداد ان کی ایمینیٹ کی تھی اور ہم نے ان کو اپوزیشن لیڈر، اور آپ نے دیکھا کہ اے پی سی کا بھی چیئرمین بنایا، بعد میں انہوں نے اپنی ثوابدید پہ کسی اور کو بنایا، لیکن ہم نے جو رائٹ ان کا تھا دیا. اسی طرح جب پی ڈی ایم بنی، پاکستان پیپلز پارٹی نے سمجھا کہ حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے، حکومت جو ہے جس طریقے سے مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکی، بے روزگاری پہ، دیگر مسائل، کسی چیز پہ بھی حکومت قابو نہیں پا سکی، اور حکومت کو کسی کو گرانے کی نہیں، ان کی اپنی اتنی کمزوریاں ہیں کہ وہ جس طرح صدر زرداری صاحب نے کہا تھا کہ حکومت کو گرانے کی نہیں، وہ خود ہی گر جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، ہم نے ان کو آگے کیا. لیکن بات ابھی جس طرح شہزاد بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے اپنے اندر کتنے گروپ تھے، آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے اندر جو کچھ ہوا، اور خاص طور پہ جب بجٹ میں ہم نے، انہوں نے پی ڈی ایم سے ہمیں الگ کیا، حالانکہ موقف کیا تھا آپ کے سامنے تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ جی ہم چونکہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب 2007 میں بی بی کے اسیسینیشن کے بعد نواز شریف صاحب نے اگر سیاسی ویژن ہوتا تو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ صدر آصف علی زرداری صاحب نے خود بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی لے کر آئے. اور اس کے بعد بھی 2014 میں جب ایک سازش ہوئی جو رزلٹ پہ جو تمام جماعتوں کے خدشات تھے اور تحفظات تھے، آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے، اور آج جو جمہوری سسٹم چل رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب پی ڈی ایم بنی اور یہ بات ہوئی کہ جو میٹنگ ہو رہی تھی کہ ہم دھرنا کہاں سے شروع کریں گے، کیسے جائیں گے، پیپلز پارٹی کے ورکر لیڈرشپ دھرنے کے لانگ مارچ کی تیاری میں تھے. اور جب لانگ مارچ کو فائنل شکل دینے کے لیے اجلاس ہوا، انہوں نے مشروط کیا ریزگنیشن سے. ریزگنیشن کیوں نہیں آئے؟ آپ تک کو جے یو آئی کے اور پی ایم ایل این کے تمام ریزگنیشن جمع ہو جانے چاہیے تھے، انہیں پارلیمنٹ سے باہر ہونا تھا. انہوں نے پارلیمنٹ سے باہر نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے موقف کی آج بھی تائید کر رہے ہیں، اور یہ قومی حکومت کی رائے دیں یا کسی قسم کی دیں، ان کے اپنی، انہوں نے آپس میں مشاورت کر لی. یہ ان کا اپنا نظریہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ اب الیکشن شروع ہو چکے ہیں، 3 سال کے بعد جو ہے الیکشن کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اور ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف جاؤں گی. آج شہباز شریف صاحب نے جو قومی حکومت کے قیام کی تجویز دی ہے، اس کے اوپر تو آپ نے اپوزیشن اور حکومت کا پوائنٹ آف ویو سن لیا. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ یہ قومی حکومت کے قیام کی تجویز کیوں آج دینی پڑ گئی شہباز شریف صاحب کو؟ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، کیا فورس کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج انہوں نے یہ پوائنٹ آف ویو دے دیا اپنا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے ایک بہترین حل ہے یہ. اور میاں شہباز شریف صاحب نے جو تجویز کیا ہے کہ دیکھیں پی ٹی حکومت کی شکل میں جو عذاب مسلط ہے، جس سے نجات کے لیے پوری قوم یہ دعائیں کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے، باہر نکل کے دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں، عوام ان کو جس نام سے پکارتے ہیں، جو ان کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں، میں دہرا ہی نہیں سکتا. اور اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں قومی حکومت کا قیام ایک بہترین حل ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ جس میں عوام کے تمام نمائندہ جماعتیں جو ہے ان کی نمائندگی ہو، اور وہ مل کر اس دلدل سے نکالیں قوم کو، اس ملک کو، جس میں اس نالائق اور نائل حکومت نے اس کو پھنسا دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیں نثار چیمہ صاحب، اب پارٹی کی طرف ہم نے کل بھی جیسے ہم نے سنا جلسے کے اندر بھی، اور ابھی پھر ہمیں 2 ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کا موقف تھوڑا مفاہمت کی طرف ہوتا ہے، پھر دیگر مریم نواز صاحبہ اور مریم نواز شریف صاحب والا جو
स्टांस होता है वो डिफरेंट होता है, फिर आप लोग अपोजिशन की जमातें भी आपस में लड़ पड़ी हैं। इलेक्शन में आप लोग को लग रहा है इस सिचुएशन में आप हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? नहीं हुकूमत देखें, अब मैंने पहले कहा कि इस नालायक हुकूमत को अपने जवाल के लिए, अपनी शिकस्त के लिए किसी मौसर अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। इनके करतूत ही काफ़ी हैं। लेकिन यह है कि मुतबादल के तौर पर मुस्लिम लीग नून मौजूद है, PDM मौजूद है। अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये बिल्कुल क्लीन स्वीप इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में ठीक है। जब भी होगा इंशाल्लाह हम वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतेंगे। अवाम की यही ख्वाहिश है, यही दुआ है। अवाम के जज्बात, अवाम की राय जो है बिल्कुल पूरी कौम के सामने है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, शाहिदा रहमानी साहब आपका, आदिल अहमद साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।